बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 45 किस्तें सुन चुके हैं और अब 40वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। यकीनन ये फायर मुझ पर किया गया था और सद्दफ मेरे आड़े आ गई थी, लेकिन मैं हमलावर को फरार का मौका नहीं देना चाहता था। चुनांचे मैं बर्क रफ्तारी से उस इमारत की तरफ दौड़ा जिसकी छत से फायरिंग की गई थी। मैंने फुर्ती से फासला तय किया और इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अगरचे सीधा दौड़ने में खतरा था, लेकिन यह खतरा मोल लिए बगैर चाराकार भी नहीं था। इमारत के नज़दीक पहुंचते ही एक और फायर हुआ। गोली मेरे करीब दीवार में लगी, लेकिन उस चीज़ ने मेरी तवज्जो उस पाइप की तरफ मबजूल करा दी जिसके ज़रिए छत तक पहुंचा जा सकता था, और उसके बाद मेरे लिए उस छत तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मैंने उस शख्स को देखा जो गोली चलाने के बाद फरार हो रहा था और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसने भागते हुए फिर फायर किया और गोली सिनसिनाती हुई सिर्फ 2 फीट के फासले पर बनी हुई चिमनी में पेवस्त हो गई। मैं फुर्ती से नीचे बैठ गया और अब मैं जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों के बल आगे बढ़ने लगा। मैंने उसके बारे में अंदाजा लगा लिया था कि वो किस तरफ जा रहा है, चुनांचे अब उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पिस्तौल मैंने हाथ में ले लिया था, फिर भागते उसका निशाना लिया और दूसरे लम्हे फायर झोंक दिया। फायर की आवाज़ के साथ फिजा में एक चीख उभरी और मेरे होंठों पर एक शफाक मुस्कुराहट फैल गई। गोली उस शख्स के लग गई थी। उसने फिर एक जवाबी फायर किया, लेकिन मैं महफूज रहा। पता नहीं गोली उसके बदन के कौन से हिस्से में लगी थी। वो नीचे गिरने के बाद फिर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन मैंने भी उस पर मजीद 2 फायर और कर दिए। अब वो एक और मकान की छत पर पहुंच गया था। जब मैं उस छत के किनारे पहुंचा तो वो गायब हो चुका था। इन दोनों छतों के दरमियान तकरीबन 8 फीट का फासला था। चंद कदम पीछे हटकर मैंने दौड़ते हुए छलांग लगा दी। ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली बात थी, लेकिन अपनी जान की कीमत पर भी मैं उसे फरार होने का मौका नहीं दे सकता था। मैं जोरदार धमाके के साथ दूसरी छत पर गिरा और फिर फौरन ही संभल कर टीन के बने हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ा जिसके पीछे हमलावर गायब हुआ था। हमलावर भी बेवकूफ नहीं था, चुनांचे उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैं छत के किनारे आकर नीचे झांकने लगा। पूरी गली मेरी नजरों में थी और सुनसान थी। हमलावर का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं छत के दूसरे किनारे पर पहुंचकर नीचे झांकने लगा। उस तरफ अकबी गली में निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और अब इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि हमलावर इमारत के अंदर ही किसी जगह मौजूद है। चंद लम्हों के बाद मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे को खोलकर देखा और फिर मोहतात अंदाज में नीचे उतरने लगा। रास्ते में जगह जगह खून के धब्बे मेरी रहनुमाई कर रहे थे। एक जगह काफी मिकदार में खून पड़ा था, जिससे अंदाजा होता था कि हमलावर कुछ देर यहाँ रुका है। जिस अंदाज से उसका खून बह रहा था, उससे ये अंदाजा लगाना भी दुश्वार नहीं था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। थोड़े फासले पर एक और दरवाजा नजर आ रहा था। मैं उस दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ा था कि कमरे में मुझे एक बूढ़ी औरत नजर आई जिसने मोटे शीशे वाली ऐनक लगा रखी थी। मुझे देखते ही वो दोनों हाथ उठाकर गिग्या हुए लहजे में बोली, खुदा के लिए मुझे ना मारना, खुदा के लिए मुझे ना मारना। मैं खामोशी से उसके सामने खड़ा होकर उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ तुम्हें कोई नजर आया? उस तरफ उसने कहा और मैं उसके इशारे की सिमत दौड़ गया। लेकिन उसे बदकिस्मती ही कहा जा सकता था कि जिस तरफ उसने इशारा किया था वहाँ एक खुला हुआ दरवाजा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था और खून के धब्बे उस दरवाजे से गुजर गए थे। हमलावर निकल गया था। मैं भी मजीद इस इमारत में रुकना बेमकसद समझकर बाहर निकल आया और फिर घूमकर उस इमारत में पहुंच गया जहां सद्दफुलैन जख्मी होकर गिरी थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी और चंद अफराद मुतहिराना अंदाज में एक दूसरे से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मालूम नहीं उन लोगों में से किसी ने मुझे पहचाना या नहीं। बहरतौर में सद्दफ के बारे में जानना जरूरी चाहता था। सद्दफ की कार उसी जगह खड़ी थी जहां उसने रोकी थी। करीब पहुंचकर मैं लोगों की गुफ्तगू सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। पता चला कि चंद अफराद जख्मी लड़की को लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गए हैं। कौन से हॉस्पिटल, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता था। नजदीक खड़े हुए एक शख्स से मैंने पूछा, जो लोग उस लड़की को उठाकर ले गए, क्या उनका ताल्लुक पुलिस से था? नहीं, एक गुजरती हुई कार में कुछ शरीफ लोग जा रहे थे। उन्होंने इस जख्मी लड़की को कार में डाला और हॉस्पिटल ले गए। किसी ने उस कार का नंबर देखा था? क्यों भाई, किसने देखा? लोग एक दूसरे से सवालात करने लगे। नहीं, भला उसका ख्याल कैसे था? एक शख्स ने कहा, लेकिन वो शरीफ लोग मालूम होते थे। एक और आवाज उभरी, कार का रंग कैसा था और कौन सी थी? मैंने कहा, नीले रंग की थी। एक शख्स ने जवाब दिया। गुस्से और नफरत का तूफान मेरे रगों पे में मुइज़्ज़न था। सद्दफुलैन मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हुई थी। उन लोगों ने इस बेगुनाह को भी नहीं छोड़ा था। ये कौन सा ग्रुप था जो इस तरह तशद्दुद पर उतर आया था? ये काम तो कुछ ऐसे ही लोगों का हो सकता था जो बजाते खुद भी मुझसे नफरत करते हों
اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں۔ انسانوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، سوچنے کا انداز کبھی کبھی ایسے غلط رخ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو یا کسی گروپ یا تنظیم کو میری ہر دل عزیز ناگوار گزرتی ہو اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر دل کی بڑھاس نکالی ہو، لیکن جو بھی تھا بہتر نہیں تھا۔ میرے ہمدرد میرے لیے راستہ ہموار کرنے میں کوشاں ہیں اور میرے دشمن انہیں بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے۔ ان حالات میں میری انتہا پسندی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی تھی۔ آخر فیصلہ کیا کہ خود میں تبدیلی پیدا کر دوں۔ ان لوگوں کے لیے عذاب بننے سے کیا فائدہ؟ صدف العین بار بار ذہن میں چبھ رہی تھی۔ گولی اس کے شانے میں لگی تھی، نہ جانے وہ لوگ اسے کون سے ہاسپٹل لے گئے تھے، کس طرح معلوم کیا جائے۔ میں پریشانی کے عالم میں وہاں بہت دیر تک رکا، لوگوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 2 پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور میں نے صدف کی کار کے قریب جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کار کا دروازہ کھولا تو میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کار میں بیٹھی لڑکی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور پولیس والے چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس کے شناسا ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں، اس کی کار کو دیکھ کر میں رک گیا تھا۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ حقیقت ہے مسٹر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ علی یار خان۔ میں نے کہا ہاں، اس پر کسی نے گولی چلائی ہے۔ گولی؟ میں نے چونک پڑنے کی اداکاری کی۔ برائے کرم آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ وہ کہاں ہے؟ نیشنل ہاسپٹل میں۔ چلیے پلیز، وہ میری دوست ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کار ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ یہ چابی سنبھالیے، ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک پولیس مین نے کہا اور کار کی چابی مجھے دے دی۔ یقیناً یہ چابی اسے صدف کے پاس سے ملی ہوگی۔ ایک پولیس مین نے موٹر سائیکل سنبھالی، دوسرے کسی نئے فیصلے کے تحت میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آپ کے مل جانے سے ہمارے کام آسان ہو گئے ہیں، پولیس مین نے راستے میں کہا۔ گولی کہاں لگی ہے؟ اس کے شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اوہ، کیا وہ خطرے میں ہے؟ نہیں، بینڈیج کر دی گئی ہے، گولی اندر نہیں تھی، اس لیے آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگ؟ ہماری ڈیوٹی ہاسپٹل پر تھی، ان لوگوں کو روک لیا گیا جو اسے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے۔ نیشنل ہاسپٹل پہنچا تو صدف ہوش میں آ گئی تھی۔ اس سے ملاقات میں کچھ وقت لگا، پولیس اس کا بیان لے رہی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ گولی کسی اور پر چلائی گئی تھی، لیکن وہ لپیٹ میں آ گئی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تنہا تھی، صدف جیسی ذہین لڑکی ایسا ہی بیان دے سکتی تھی۔ پھر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ تم محفوظ ہو علی؟ ہاں صدف۔ حملہ آور کون تھے؟ پتہ نہیں صدف، خدا بہتر جانتا ہے۔ گولی تم پر چلائی گئی تھی علی؟ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے چھپا رہے ہو علی؟ وہ کون تھے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ صدف، اس سے پہلے بھی مجھ پر حملہ ہو چکا ہے، فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے تنظیم کی طرف سے کہ میں بیروت چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم صدف، ایسا کبھی نہ کرتا میں، لیکن میرے دوستوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے یہ مجھے گوارا نہ ہوگا۔ صدف خاموش ہو گئی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ضبط کیا تھا، صدف خطرے سے باہر تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے اہل خاندان کو اس حادثے کی خبر دے دی جائے۔ اس کے عزیزوں کے آنے سے قبل ہی میں اس سے رخصت ہو کر چلا آیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیروت چھوڑ دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ہاسپٹل سے ٹیکسی کر کے میں ہوٹل آیا۔ یہاں حالات معمول پر تھے، پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی لاش وغیرہ ملی ہے۔ تجسس نے چین نہ لینے دیا، خود اس جگہ جا کر لاش دیکھی جہاں میں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن وہاں لاش موجود نہ تھی اور صورتحال میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ کسی اور کے دیکھنے سے قبل ہی لاش وہاں سے ہٹا دی گئی تھی اور یہ کام بہت چلاکی سے کیا گیا تھا۔ واپس کمرے میں آیا تو ایک اور چیز دیکھی، سینٹر ٹیبل پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ حیرت زدہ انداز میں نے کاغذات اٹھا کر دیکھے تو ان میں میرا تازہ بنا ہوا پاسپورٹ، ایک فلائٹ پیرس کا ٹکٹ تھا۔ یہ فلائٹ اسی روز 8 بجے جا رہی تھی۔ ابھی اس پر حیران ہو ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میرے دانت بھنج گئے۔ بہرحال میں نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ مسٹر علی یار خان، اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہو تو وہ بھی صحیح۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 8 بجے یہاں سے پیرس چلے جاؤ اور اس کے بعد جہاں دل چاہے رہو۔ تمہاری ایک ایک جنبش قدم ہماری نگاہ میں ہے۔ میں نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اس کے سوا چارہ نہیں تھا، بہر صورت میں خود کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس رات میں ضروری تیاریوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ امیگریشن کی کارروائیوں میں کوئی دقت نہ ہوئی، میرے لیے قیام کا انتخاب انہوں نے خود ہی کر دیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا، طیارہ وقت مقرر پر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں گمسم بیٹھا ہوا تھا، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا، تاریک مستقبل منہ کھولے کھڑا تھا، کوئی راستہ سامنے نہ تھا۔ آپ بہت خاموش ہیں جناب۔ برابر سے ایک نسوانی آواز ابری اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی میری ہمسفر تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی حسین تھا کیونکہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر مشرقیت اور مغربیت کا امتزاج بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، سوری، نہ جانے کن خیالات میں ڈوبے ہوں گے آپ۔ کوئی بات نہیں مس۔
ہم سفر لمحوں کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بور ہوں تو یہ لمحے بھی بہت ناخوشگوار تاثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ آپ پریشان ہیں؟ نہیں، مزاج ایسا ہی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بات بھی نہیں تو پھر باتیں کیجیے، میں خاموش تو نہیں ہوں۔ میرا نام تہذیب ہے، تہذیب اینڈریو مالک ایکس۔ تہذیب تو کچھ اپنی طرف کا نام ہے، لیکن یہ اینڈریو مالک ایکس، میری ماں ہندوستانی تھی اور باپ فرانسیسی۔ اوہ، آپ مشرق و مغرب کا امتزاج ہیں۔ اوہ، معاف کیجیے گا، آپ بھی عرب باشندے نہیں لگتے۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ پیرس جا رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ میرا خیال درست ہے نا، آپ مقامی باشندے نہیں ہیں؟ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پاکستان سے، میں نے جواب دیا۔ او مائی گاڈ، مسلمان ہیں نا آپ؟ جی ہاں۔ نام نہیں بتائیں گے؟ علی کہہ سکتی ہیں آپ مجھے۔ سیاہ ہے، میرا مطلب ہے بیروت، یہی سمجھ لیں۔ لڑکی کافی باتونی معلوم ہوتی تھی، اس کا انداز گفتگو بھی بے حد دلکش تھا، لیکن میری ذہنی حالت تباہ تھی، اس لیے اس کی زیادہ پذیرائی نہ کر سکا۔ وہ دیر تک مجھ سے گفتگو کرتی رہی اور پھر میری طرف سے زیادہ توجہ نہ پا کر ناراض ہو جانے کے انداز میں خاموش ہو گئی۔ بہت دیر تک میں الجھا رہا، پھر میں نے ذہن صاف کیا، تہذیب کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ طیارے کے تمام مسافری نیند کے غلبے کا شکار نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کوئی چیز میرے چہرے سے ٹکرا کر پھسلتی ہوئی میری گود میں آ گری اور میں چونک پڑا۔ میں نے گود میں پڑی شے کو دیکھا، ایک بند لفافہ تھا۔ میں نے حیران ہونے والے انداز میں اسے اٹھایا، اندر ایک پرچہ موجود تھا۔ پرتجسس انداز میں نے پرچہ لفافے سے نکال دیا۔ انگلش میں ایک تحریر گھسیٹی ہوئی تھی، لیکن پہلے لفظ پر نظر پڑتے ہی میرے حواس جاگ گئے۔ ہارورڈ کی طرف سے سلام، علی یار خان اپنے درینہ دوست کو نہ بھولے ہوں گے۔ بھولنے کی چیز نہ تمہارے لیے میں ہوں اور نہ میرے لیے تم۔ ہمارے درمیان یہ کھیل مجھے یقین ہے کہ طویل عرصے جاری رہے گا۔ ایک ذہین دشمن بھی بہت بڑا عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اس بار میرا پلہ بھاری ہے۔ تم نے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے بیش بہا کارنامے انجام دیے، لیکن آج تنظیم تمہاری دشمن ہے۔ میں نے تمہارے لیے انہیں نفرت کا عطیہ دیا ہے، اور علی یار خان، میرا یہ نیا کارنامہ تمہیں یقیناً پسند آیا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تو ڈیئر علی، اب پیرس میں تم سے ملاقات ہوگی، فکر مت کرو۔ تمہیں قتل کرنے کا کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ تم تو میری دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ سنو علی، میں تمہیں پاکستان کے خلاف استعمال کروں گا، میرا عہد ہے۔ فی الحال تمہیں میں نے بیروت سے نکال دیا ہے، کچھ عرصے پیرس کی سیر کرو، پھر تمہیں موقع دوں گا کہ تم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکو۔ تمہارا مخلص اولیو ہارورڈ۔ ذہن تاریک ہو گیا، شدت جوش سے مٹھیاں بھیج گئی۔ ہارورڈ یہودی، تو یہ اس کی چال تھی گویا۔ اوہ، واقعی بہت عمدہ کھیل تھا اس کا، بڑا شاندار منصوبہ بنایا تھا اس نے۔ مطلب وہ فون کال، وہ حملے تنظیم نے مجھ پر نہیں کرائے تھے، بلکہ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں دل کو ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ تنظیم کے لیے جو دھواں میرے دل میں بھر گیا تھا وہ چھٹنے لگا۔ غلطی ہو گئی، اگر عقل سے کام لیتا تو کسی سے رابطہ قائم کر کے ان حالات کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ یہ سب ہارورڈ کی چال تھی، وہ مجھے تنظیم سے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کی مجھ پر گہری نگاہ تھی، وہ ایک ایک لمحے حساب رکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ چاہتا ہوگا کہ میں تنظیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں اور وہ ہمارا تماشا دیکھے۔ میں اس کی چال میں آ گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ وہ فون بھی تنظیم کی طرف سے نہیں تھے اور میری پیرس روانگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جب ہارورڈ نے دیکھا کہ میں بدستور ٹھنڈا چل رہا ہوں تو اس نے مجھے پیرس بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ ہارورڈ، تو نے جو کچھ سوچا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میری ایک ہی جان تو ہے، کسی بھی وقت جان آفرین کے سپرد کر دوں گا۔ اپنی ذات کو کبھی اپنے وطن کا دکھ نہ بننے دوں گا۔ میں نے کاغذ لفافے میں رکھ لیا، دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لفافہ آیا کہاں سے، کس نے میری گود میں پھینکا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسی طیارے میں ہارورڈ یا اس کا کوئی رکن بھی سفر کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے نگاہ اپنے نزدیک سوتی ہوئی لڑکی پر گئی۔ یہ لڑکی کہیں یہودی ہارورڈ کی ساتھی نہ ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے ان لمحات پر غور کرنے لگا۔ جب لفافہ میری گود میں آ گرا تھا، لڑکی کسی بھی اینگل سے اسے پھینکتی وہ اس طرح نہیں آ سکتا تھا۔ لفافہ پھینکنے والا کوئی اور ہی تھا، لیکن جہاز کے اتنے سارے مسافروں میں میرے لیے اسے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری یہ کوشش تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ہارورڈ مجھے فرانس لا رہا تھا، یہاں بھی وہ مجھ پر حاوی رہے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا شیطانی عمل بھی کرے گا۔ کیا میں اس کا اعلی کار بنوں؟ اب یہ صورتحال علم میں آ گئی تھی تو کم از کم ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا رہا، میرا خون کھولتا رہا۔ علی یار خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک تم ایک ناکارہ شخص ثابت ہوئے ہو۔ امریکہ کے ابتدائی دنوں میں جوش و غضب کے عالم میں جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک کوئی قابل فخر کارنامہ انجام نہیں دے سکے، بلکہ ایک طرح سے ہارورڈ تم پر حاوی رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تنظیم کی انگلی پکڑ کر چلتے رہے۔
تنظیم سے وفاداری، اس کے مقاصد سے دلچسپی ایک الگ چیز ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تم اس سے مل کر ہی کام کر سکو۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی گوشے میں تنظیم کے حق میں کوئی بھی کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے خود پر بھروسہ ضروری ہے۔ ہاں، آج سے کھیل بدلنا ہوگا، آج سے کھیل بدل جائے گا۔ نقشے تیار ہوتے رہیں گے جنہیں تنظیم کے ارکان فخریہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ علی یار خان، ایک بار زندہ ہو جاؤ۔ دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، وجود میں ایک نیا انسان ابھر رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہو سکے، اس میں ناکام ہو جاؤں، تو پھر تمہیں حق نہیں کہ مزید کچھ کرو۔ اس سے بہتر ہوگا کہ کسی گمنام گوشے کو اپنا کر خاموش بیٹھ جاؤ۔ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ایک نئے علی یار خان نے جنم لیا ہے، بشرطیہ کی یہ کیفیت برقرار رہے۔ تہذیب اینڈرو مالک جاگ گئی، سرخ آنکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہیلو علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بور ہو گئے؟ میں تو واقعی سو گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، خاموشی تو تھی، میں نے کہا۔ پیرس ایئرپورٹ پر طیارہ اترا تو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی۔ کسٹمر ہاؤس تک پہنچانے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا تھا۔ تہذیب میرے ساتھ چل رہی تھی، وہ اب کچھ سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ کسٹمر ہاؤس کے ماحول میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے تہذیب مجھ سے علیحدہ ہو گئی، کوئی رسمی الوداعی الفاظ بھی ادا نہیں کیے گئے تھے۔ میں اس کے الجھے ہوئے انداز کو محسوس کر رہا تھا۔ اگر یہ خط درمیان میں نہ آیا ہوتا، اور اگر جہاز میں موجود لوگوں میں سے کسی کی شناخت ہو جاتی اور شبہ تہذیب پر نہ رہتا، تو شاید میں اسے بڑے خلوص سے الوداع کہتا، اور ممکن ہے یہ کوشش بھی کرتا کہ اس کا پتہ معلوم کروں، تاکہ پیرس کی زندگی میں اس کا حسن بھی شامل ہو جائے۔ بدلے ہوئے علی یار خان کو اب بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ کوئی بہتر منصوبہ تو ترتیب نہیں دے سکتا تھا، لیکن آنے والا وقت میرے لیے ایک ہنگامی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا۔ وہ زندگی جس میں اولیو ہاورڈ کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں، ایسے مختلف انداز اختیار کیے جائیں کہ وہ سوچ بھی نہ سکے، اور اس کے لیے کوئی بہترین منصوبہ بندی کر لینا مشکل کام نہیں تھا۔ کسٹمر ہاؤس میں سامان کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی کہ دفعتاً کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ میں کسٹمر کے ایک بہت بڑے ہال کے دوسرے کونے میں تھا۔ تہذیب نظر نہیں آ رہی تھی۔ دفعتاً چند فائر ہوئے اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر میزوں اور کرسیوں کی آڑ لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ کسٹمر کے حکام بھی الرٹ ہو کر اس ہنگامے سے نمٹنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ ہال کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن باہر کچھ گڑبڑ اب بھی ہو رہی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں باہر بھی گونجی تھی۔ بہرطور یہ ہنگامہ 2 منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہا۔ میگا فون پر اندر موجود مسافروں کو پرسکون رہنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ میری نگاہیں تہذیب کی تلاش میں بھٹکنے لگیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پورے حال میں اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن اس میں کھو کر رہ گیا۔ تہذیب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو مسافر کسٹمر کے ابتدائی مراحل سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ہنگامے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، اور جو تفصیلات معلوم ہوئی انہیں سن کر دنگ رہ گیا۔ تہذیب کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ لوگوں کے بیانات کے مطابق وہ 4 آدمی تھے جو کسٹمر ہال کے باہر موجود تھے۔ دفعتاً وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو پکڑ لیا جو اس طیارے میں سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کی ہم سفر تھی، اور اس کے بعد کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ تہذیب ہی تھی۔ ایک کسٹم آفیسر اور 2 پولیس آفیسر لوگوں کی نشاندہی پر میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، مسٹر، برائے کرم کیا آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ جی ہاں ضرور، میرا نام علی یار خان ہے۔ آپ کے کاغذات؟ پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا، اور میں نے اپنے کاغذات نکال کر اس کے سامنے کر دیے۔ میرے ارد گرد ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات درست ہیں۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری ہم سفر تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کسٹم ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ کون تھی؟ کیا آپ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پیرس ہی کی باشندہ تھی، نام تہذیب تھا، کسی ایشیائی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی تفصیل اس نے مجھے نہیں بتائی۔ کسٹم آفیسر اور پولیس کے ارکان نے بڑی نرمی اور پوری اخلاق انداز میں مجھ سے معلومات حاصل کی۔ میرے سامان کی مختصر تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تہذیب کے اس طرح اغوا پر ذہن الجھ گیا تھا، لیکن دوسرے انداز میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ پوری اسرار لڑکی ممکن اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہو، اور اس طرح اسے کسٹمر کی چیکنگ سے بچانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہوں۔ اب یہ معلومات حاصل کرنا تو مشکل تھا کہ وہ اپنا سامان لے جانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے اغوا کنندگان اس کا انتظار کر رہے تھے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میری نگاہوں سے بچانے کے لیے اس طرح اغوا کر لیا گیا ہو۔ نہ جانے کیوں ذہن میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ وہ ہاورڈ کی ساتھی ہی تھی، اور ہاورڈ یہ جانتا تھا کہ میں اس پر شبہ ضرور کروں گا۔
मैं बाहर निकल आया। एयरपोर्ट के उस हिस्से में खड़ा हो गया जहां से बाहर का नजारा किया जा सकता था। सड़कें बारिश में जल थल हो रही थी, लेकिन ट्रैफिक के रश में कोई कमी नहीं हुई थी। जाहिर है यहाँ के लोग इसके आदी होंगे। अंदर कई होटलों के काउंटर बने हुए थे और उनके नुमाइंदे उनके नज़दीक ही मौजूद थे। यहाँ से निकलने और इब्तिदाई क़याम के लिए ज़रूरी था कि मैं किसी होटल से राब्ता कायम कर लूँ। चुनाचे यूं ही मैं एक काउंटर की तरफ मुतवज्जा हुआ, खूबसूरत लिबास में मलबूस एक नौजवान आदमी मेरे पास पहुंच गया। मेरा नाम यान रूतरे है और मैं होटल केरसन का नुमाइंदा हूँ। केरसन में आपको बेहतर सहूलतें मुहैया हो सकेंगी। अगर आप पेरिस में अजनबी हैं तो एक बार केरसन को खिदमत का मौका जरूर दीजिए। मैंने गर्दन हिलाई और अपनी आमादगी का इजहार कर दिया। उसने फौरन ही मेरा सूटकेस मेरे हाथ से ले लिया। सूटकेस यूं ही उसके हाथ में पहुंचा, काउंटर के पीछे से एक और आदमी बाहर निकल आया और उसने इस शख्स के हाथ से सूटकेस लेकर मुझे अपने साथ आने की दावत दी। एक शानदार टैक्सी जिस पर होटल का मोनोग्राम बना हुआ था बिल्कुल नजदीक आ गई और मैं उसमें बैठ गया। अपने इतराफ से मैं पूरी तरह बाखबर था। वो शख्स जिसने होटल के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे खुश आमदीद कहा था, ड्राइवर के नज़दीक ही बैठ गया और कार चल पड़ी। होटल केरसन तक कोई ऐसा वाकया पेश ना आया जो मेरे लिए तशवीशनाक या काबिल जिक्र होता। कुछ ही देर बाद मैं इस खूबसूरत होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे में मुंतकिल हो गया। बहुत ही खूबसूरत और कुशादा कमरा था। बाहर बारिश जूं की तूं जारी थी, बल्कि पहले से भी कुछ तेज हो गई थी। मैं नाकदाना निगाहों से कमरे का जायजा लेने लगा। इस बात को मैंने मद्देनजर रखा था कि मुमकिन है यहाँ मेरा एक एक कदम ओलिव हार्वर्ड की मर्जी से उठ रहा हो। मुझे एक एक लम्हा मुतात रहना था। जो सामान मैं अपने साथ लाया था वो नुमाया हैसियत का हामिल नहीं था। सिर्फ चंद ही चीजें थी जो काबिल तवज्जो थी। मेरे कागजात, ट्रैवल चेकिंग बुक वगैरह, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका तहफ्फुज मेरे लिए अहम होता। लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहनने का ख्याल दिल में आया। ओलिव हार्वर्ड की तरफ से फिलहाल कोई खतरा नहीं था, चूंकि मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल पैरा था और वो मेरी तरफ से किसी बड़ी तशवीश का शिकार नहीं था। अलबत्ता एक ख्याल मेरे जहन में बार बार आता था कि अगर ओलिव हार्वर्ड वो खत इस अहमकाना अंदाज में मेरे पास ना पहुंचाता तो क्या हर्ज था। मैं कुछ और वक्त उससे लाइल्म रहता और पेरिस में अपनी मसरूफियात तलाश कर लेता। अगर लाइन से भटकता तो ओलिव हार्वर्ड मुझ पर जाहिर हो जाता। उसने वक्त से पहले जाहिर होकर इंसानी फितरत का सबूत दिया था जो आम लोगों में होती है, यानी अपनी बर्तरी का इजहार करना। ये मालूम होते ही कि अब मैं तंजीम से कट कर चल पड़ा हूँ, उसने अपनी शानदार कारकर्दगी का इजहार मुझ पर कर दिया था। मेरे ख्याल में ये उसकी हमाकत ही थी। इसमें दानिशमंदी का कोई पहलू नजर नहीं आता था। लिबास में मौजूद तमाम चीजें निकाल कर मैंने मेज पर डाल दी, लेकिन मेज पर पड़ी चीजों पर जब निगाह पड़ी तो दफअतन मैं चौंक पड़ा। ये सफेद रंग के कागज में लिपटा हुआ एक अजीब सा पैकेट था जो मेरा नहीं था। फिर मेरे लिबास में कहां से आया? मैंने बेइख्तियार झुककर पैकेट उठा लिया। सफेद कागज में बहुत सी उम्दा पैकिंग की हुई कोई चीज थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई ताश का पैकेट हो, लेकिन बहुत हल्की। उसकी जिसामत और टटोलने से जो एहसास होता था वो ताश ही की तरफ इशारा करता था। मैंने रैपर फाड़ा और मेरी आंखें ये देखकर दिलचस्पी से सुकड़ गई कि वो ताश की गड्डी ही थी, लेकिन आम ताश से बिल्कुल मुख्तलिफ, बेहद हल्की। मैं बेइख्तियार उसे खोलकर देखने लगा। अंदर बहुत ही नफीस किस्म के मखसूस चीज से बनाए हुए कार्ड मौजूद थे जिनकी तादाद का सही अंदाजा तो नहीं हो सकता था। 52 भी हो सकते थे या इससे कम या ज्यादा भी, लेकिन इन ताशों पर अजीब किस्म के निशानात बने हुए थे। इनमें अल्फाज भी लिखे हुए थे और हिंद से भी। ये ताज मेरी जेब में कहां से आए? बहुत गौर किया, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ सका कि ये गड्डी मेरी जेब में डाली गई है। मगर ये है क्या चीज? थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और ताज की गड्डी को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से अगर कोई उसे तलाश करने की कोशिश करे तो उसे ना मिल सके। उसके बाद बाथरूम में दाखिल हो गया, लेकिन ज़हन उसी में उलझा हुआ था। गुस्ल करके बाहर आया तो कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने एक बार फिर कमरे का बगौर जायजा लिया, एक एक चीज को बगौर उल्ट पलट कर देखा, इस तसव्वुर के साथ कि कोई डक्टा फोन या ट्रांसमीटर का रिसीवर तो यहाँ मौजूद नहीं, या फिर कोई ऐसा कैमरा जिसकी आंख मुझे देख रही हो। बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। चुनाचे किसी हद तक इत्मीनान करने के बाद मैंने एक बार फिर वो गड्डी निकाली और कार्ड को मेज पर फैलाकर बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे तक मगजखोरी करता रहा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। कार्ड अच्छी तरह उल्ट पलट कर देख लिए थे, कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। ये मेरे पास कहां से आए, इसका कोई तजर्बा नहीं कर सका। एक बार फिर ज़हन में तहजीब आई थी, क्या ये उसकी हरकत थी? सिर्फ उसी को इतने मौके मैसर हुए थे कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकती। गड्डी बिल्कुल हल्की थी, इसलिए जेब में उसके वजन का एहसास भी नहीं हुआ था। ये मामला मुझे उलझाने के लिए काफी था, लेकिन बेहतर यही था कि ज़हन को उलझनों से पाक रखूं। अलबत्ता इन कार्ड की हिफाजत भी जरूरी थी।
کیرزن ہوٹل کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ قائم کرنے کے بعد ہی میں اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہاں تک میری رسائی بھی ہاورڈ ہی کے طبع سے ہوئی ہے یا پھر اس میں ہاورڈ کا ہاتھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے اپنے لیے کافی طلب کی اور اس کے ساتھ ہی کچھ اسنیکس بھی۔ اس کے بعد دروازہ کھول کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ باوردی ویٹر نے فوراً ہی میری منگائی ہوئی چیزیں شروع کر دی تھی۔ میں کافی سے شغل کرتے ہوئے معاملات پر غور کرتا رہا۔ کارڈ کے مسئلے میں مجھے الجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں اب تک تو حماقتیں کرتا رہا تھا مگر اب اس موڈ میں نہیں تھا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی خاص صورتحال سامنے آتی ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ اپنا کام جاری رکھوں گا۔ پیرس میں کیرزن ہوٹل میں میرا قیام زیادہ عرصے تک مناسب نہیں تھا۔ مجھے کوئی ایسی جگہ اپنانی تھی جہاں میں اپنے طور پر رہ سکوں اور اولیو ہاورڈ کو چکمہ دے دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اسلحے وغیرہ کی بھی ضرورت تھی۔ پیرس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونا کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ نقشے اور اس شہر کے بارے میں لٹریچر آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس کے انتظامات سیاحوں کے لیے جگہ جگہ کر دیے گئے تھے، لیکن اس شدید بارش میں باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بارش تھمے تو اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں گا۔ اس سے قبل اگر اولیو ہاورڈ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی تو میں ایسے موقع پر ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح آمادگی کا اظہار کر دوں گا تاکہ اولیو ہاورڈ کو مکمل یقین ہو جائے کہ میں اب اس کا مد مقابل نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے منصوبے تھے اور اس شہر کی داستانیں میری سماعت کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ جہاں یہ شہر بے مثال تھا اور یہاں کی خوبصورتی قابل دید تھی، وہیں یہاں کی زندگی میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے تھے جو جرم و گناہ سے دلچسپی رکھتے تھے اور جن کی دنیا بہت وسیع تھی۔ اگر ان لوگوں میں شامل ہو کر میں اپنا حلیہ ہی بدل لوں تو اولیو ہاورڈ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس کے لیے مجھے کچھ سامان درکار تھا، جس میں خاص چیز میک اپ کا سامان تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور کائجین یاد آیا جس نے مجھے ایک عجیب و غریب محلول دیا تھا۔ اس محلول کے دنیا کا سب سے شاندار میک اپ لوشن قرار دیا جا سکتا تھا۔ کاش ان لوگوں سے کسی ایک طرح پھر میری ملاقات ہو جائے اور میں پھر اتنا ہی بااختیار ہو جاؤں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اسی طرح کمرے میں بند ہو کر بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ تاش کی ایک گڈی کے بارے میں بھی سوچتا رہا جو اس وقت دوبارہ ایک ایسی جگہ پوشیدہ کر دی تھی جہاں کوئی بہت ہی باریک بینی نگاہ میں پہنچ سکتا تھا، ورنہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک ناممکن تھی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس کے بعد کمرے سے پھر باہر نکل کر تالا لگایا اور چوڑی رائے گزر کر لفٹ تک پہنچ گیا۔ نہایت سبک رو اور سبک رفتار لفٹ تھی جس نے مجھے پہلی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ پورا فلور ریفریشنگ ہال پر مشتمل تھا اور اس وقت بارش سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ تھی۔ ہال میں خاص طرح کی جلملیاں لگی ہوئی تھی جن سے بارش کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ ذرا سا بٹن دبائیے تو بارش کی فواریں اندر بھی آ جاتی تھیں، لیکن اس وقت جلملیاں بند ہی رکھی گئی تھیں۔ بس چند ہی خوش ذوق تھے جو باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ایسی میز منتخب کی جہاں سے میں سڑکوں کو دیکھ سکتا تھا۔ بھیگی سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی۔ بارش پیرس کے معمولات میں سے تھی، اس لیے وہاں کے لوگ زیادہ متاثر نہیں نظر آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ بارش سے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عقب سے ایک آواز ابھری، تنہائی بھی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک دراز قامت خوبصورت لڑکی میرے شانے کے بالکل نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں وہی تصویر جاگ اٹھی۔ زندگی کے معمولات تبدیل کیے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے درست کہا، اور پھر یہ موسم بھی تنہا رہنے کا نہیں۔ میرا اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ لڑکی کرسی گھسیٹ کر میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے دلچسپی کا تاثر جھانک رہا تھا۔ میرا نام جینی ہے اور میں علی یار خان۔ ایشیائی؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، میں فرانس ہی کی باشندہ ہوں۔ دریائے سین کے پانی میں نہا کر جوان ہوئی ہوں۔ دریائے سین کا پانی واقعی حسن بخشتا ہے، میں نے جواب دیا۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی اور پھر آہستہ سے بولی، شیمپئن؟ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور پھر لڑکی کے لیے شیمپئن طلب کی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اور تم؟ میں اگر مل سکا تو دریائے سین کا پانی پیوں گا تاکہ اپنے آپ کو تمہارے قابل بناؤں۔ اوہ، وہ ہنس پڑی، پھر آہستہ سے بولی، ایشیا حسین ہے، حسین اور پر اسرار۔ شاید۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اسی ہوٹل میں رہتے ہو؟ زمین و آسمان کے درمیان بڑی وسعت ہے، بس یوں سمجھ لو میں یہیں کہیں رہتا ہوں۔ سمجھی نہیں؟ وہ استعجابیہ لہجے میں بولی۔ ہر بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا، اور وہ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تمہاری باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری آمد سے ناخوش تو نہیں ہو؟ نہیں، اگر ناخوش ہوتا تو اپنے پاس جگہ ہی کیوں دیتا۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے اس دوران شیمپئن شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنے لیے کچھ طلب نہ کیا چونکہ تھوڑی دیر قبل ہی کافی پی چکا تھا۔
اور اس وقت کچھ بھی پینے کا موڈ نہیں تھا۔ لڑکی نے اپنے لیے گلاس بنایا اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کچھ نہیں پی رہے؟ مجھے تعجب ہے۔ ہر بات پر تعجب کا اظہار نہیں کیا جاتا، میں نے جواب دیا۔ مشرقیوں کے بارے میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ ہاں، ہر شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی گھڑی لی جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران سی رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا بھی مشکل کام ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کہا نا، جینی ہوں میں اور تمہاری ساتھی بننے آئی ہوں۔ شکریہ جینی، احسان ہے مجھ پر، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ شیمپئن کی چسکیاں لیتی رہی۔ پیرس کب آئے تھے؟ چند لمحے توقف کے بعد وہ بولی، تمہیں دیکھ کر یاد آیا ہے کہ میں پیرس میں ہوں۔ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ کچھ جھنجھلا کر بولی، ہاں ذرا الٹا آدمی ہوں لیکن خوبصورت ہو۔ کسی لڑکی کی زبانی یہ الفاظ سن کر اہل فرانس کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، اس لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اب میں مزید حماقتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمجھ رہا تھا کہ دشمنوں کی قید میں ہوں۔ ہاں، یہ قید تھی، ذرا مختلف قسم کی۔ میں ان پر اسرار نگاہوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو ایک ایک لمحے میری نگراں تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری کوئی حرکت ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ جینی نے شیمپئن کی پوری بوتل خالی کر دی۔ آنکھوں کا رنگ ضرور بدل گیا تھا لیکن وہ نشے میں نہیں تھی اور ٹھیک گفتگو کر رہی تھی۔ رات ہو گئی، بارش رکے بغیر برس رہی تھی لیکن تعیشات کے رسیا بارش کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہوٹل کی تفریحات جاری تھی، موسیقی شروع ہو گئی اور پھر رقص کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا۔ آؤ، جینی نے کہا اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ چوبی فرش پر میں نے رقص کے 3 راؤنڈ میں حصہ لیا۔ جینی اب نڈال سی ہونے لگی تھی۔ آؤ اب چلیں، اس نے کہا۔ کہاں جینی؟ جہاں دل چاہے لے چلو ڈارلنگ، وہ کسی قدر لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آؤ، میں نے کہا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پانی کی تیز دھار جینی پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ میں تو بھیگ جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں ڈیر، چلی آؤ، میں نے کہا اور اسے لے کر پارکنگ لاٹ پر آ گیا۔ پھر میں کاروں میں جھانکتا رہا۔ ایک کار کے دروازے لاک نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر اس طرح عقب سے گھوما جیسے دوسری طرف سے آنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کاروں کے عقب میں ہوتا ہوا پھرتی سے واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ دوستی ممکن نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر دوبارہ لباس تبدیل کیا، دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ تاج کی گڈی نکالی اور میز پر کونی ٹکا کر ایک پہلو بدل کر دراز ہو گیا۔ تاج سامنے پھیلائے اور ان کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بڑبڑایا، خوب کھلونا دیا ہے بھائی۔ دوسرے دن صبح کو بارش کا نشان بھی نہیں تھا۔ آسمان دھل کر صاف ہو گیا تھا اور اب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوٹل چھوڑ دیا اور چل پڑا۔ ٹیکسیاں بدل کر میں پیرس کی مختلف جگہوں کی سیر کرتا رہا اور یہ اندازہ بھی کرتا رہا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے یا نہیں۔ لیکن ہوٹل سے نکلنے کے بعد اس وقت تک ایسا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ پھر ہمت کر کے ایک ایسے سٹور میں داخل ہو گیا جہاں سے میک اپ کا سامان مل سکتا تھا۔ میں نے سٹور کا خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میک اپ کے سلسلے میں ایسی چند چیزیں خریدی جنہیں ضرورت کے وقت فوری طور پر استعمال کر کے شکل بدلی جا سکتی تھی۔ مخصوص قسم کے اسپرنگ، آنکھوں کے ٹپ پن، مونچھے وغیرہ، یہ چیزیں جیبوں میں ٹھونس کر میں باہر نکل آیا۔ اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں شکل تبدیل کر سکوں۔ مارک سلی کے علاقے میں مجھے جنجو سیلون کا سائن نظر آیا۔ یہاں ہر قسم کے بات وغیرہ کا انتظام تھا۔ میرے لیے اس سے عمدہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ کلے بات، اسٹیم بات وغیرہ کے رسیا کافی تعداد میں موجود تھے۔ اٹینڈنٹ لڑکی نے میرا استقبال کیا اور مجھے تفصیل بتانے لگی۔ بہت کچھ تھا یہاں لیکن مجھے اس میں کچھ درکار تھا، اور اس کچھ کے حصول کے بعد میں اٹینڈنٹ کی رہنمائی میں امام کی اس قطار کی جانب بڑھ گیا جس کی طرف میری رہنمائی کی گئی تھی۔ میری نگاہیں کلاک روم کے خانوں میں ٹنگے ہوئے ان لباسوں پر تھی جن پر امام کے نمبر کی پلیٹیں لگی ہوئی تھی۔ اٹینڈنٹ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں لباس اتارنے لگا، لیکن نہایت ہی ذہانت اور پھرتی سے میں نے ان خانوں پر نگاہ ڈال کر ایک ایسے لباس کا انتخاب کر لیا تھا جو میرے بدن پر بالکل فٹ آ سکتا تھا۔ نگاہ بچا کر میں نے اپنا لباس اس کی جگہ ٹانگ دیا اور وہ لباس اٹھا کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اپنے لباس سے میں نے وہ تمام چیزیں نکال لی تھی جنہیں میں نے بازار سے خریدا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ موجود تھا وہ بھی میں نے نکال لیا۔ ہاں، اس نئے لباس میں جو چیزیں موجود تھی وہ میں نے دیکھے بغیر اپنے لباس میں منتقل کر دی۔ حمام میں جا کر غسل کرنے کی بجائے میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر باریک سی خوبصورت اسٹائل کی مونچھیں چپکائی، ایک مسا ٹھوڑی پر لگایا۔ پلکوں کے پپوٹوں پر جلیاں چپکانے سے آنکھوں کی بناوٹ ہی بدل گئی تھی اور میں اس خوبصورت میک اپ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر فلیٹ ہاتھوں میں لیا اور میں اس خوبصورت میک اپ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران شاید اٹینڈنٹ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ میں باہر نکلا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں تھی، چونکہ یہاں ادائیگی وغیرہ پہلے ہی کر دی جاتی تھی اور لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے راستے سے باہر نکل جاتے تھے۔
ان راستوں کی رہنمائی چھوٹے چھوٹے بورڈ کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ تبدیل شدہ لباس کا انتخاب بلا شبہ بہترین تھا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ میرا لباس نہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال ضرور تھا، اور وہ یہ کہ یہ لباس میرے لباس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، اور لباس کے مالک کو تھوڑا سا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن میں اپنی اس نئی ہوئیت سے بالکل مطمئن تھا۔ اگر یہاں تک مجھ پر نگاہ رکھی بھی گئی ہے تو مجھ پر نگاہ رکھنے والے اب اتنے ذہین بھی نہیں ہو سکتے کہ میری چال وغیرہ سے ہی مجھے پہچان لیں۔